बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविंड से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाई जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। इस्लामिक वाक़यात और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए माई चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुशामदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थोड़ी सी तवील जरूर है, लेकिन मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि ये तहरीर आपके जहनों पर असर छोड़ देगी और आप काफी देर तक इसको भुला नहीं पाएंगे। जरूर देखें और सुने। पाँव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। और वो मबहूत और साकिन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दी। यूं मालूम होता था जैसे वो अपनी माँ की आवाज का मुंतजिर होता है। मेरे अनमोल लाल में आई, मैं अभी कांटा निकाले देती हूँ। इसके सर पर एक कौवा काए काए करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया कि इसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। वो अपने परों को फड़फड़ाने लगा, उड़ने की कोशिश की, मगर इसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने जमीन से मिट्टी उठाकर इसके जख्म पर छिड़की, दो चार ठंडी सांसें दी। कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में वहशत के बजाय इत्मीनान छलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए, कौवे को एक दो बार थपक कर वहां बिठा दिया और घर को लौट आया। इस मसरूफियत में इसके पाँव के दर्द में नुमाया कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ इसकी माँ मर गई। इसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई माँ इससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा, वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो इसके जबड़ों में घुसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं। वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घूंसे के जोर से इसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर धड़क उठता और वो सहमी हुई नजरों से एक और घूंसा सर पर मंडलाते हुए दिखता। अव्वल अव्वल तो इसने सौतेली माँ के खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद की, छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियां नोच लेगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब इसकी सौतेली माँ ने ये कहा कि तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे पड़े होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहां में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्ना करीम गुस्से से बेबस होकर इस पर झपटा, मगर धक्का खाकर औंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए हैं। ये देखो तो मसूड़ों से खून बह रहा है। ये देखो ना, मेरी कोहनियां छिल गई हैं। वो कहती हैं तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ बकती है अब्बा। मेरी अम्मा हर रात आकर मेरा माथा चूम, तड़ाक की आवाज और फिर करीम का कान इसके बाप की उंगलियों में था। कान को ऐंठते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है। अब तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गला निकाल कर दुकानदारों के आगे जा डाले और गुलछड़े उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ। इस दिन के बाद इसने बाप के आगे कोई शिकायत ना की, न अपनी खाला के घूंसों का जवाब किसी धमकी से दिया। बस चुपचाप घूंसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी खाट पर बाजू का तकिया बना कर सो जाता। सुबह घूंसे सह कर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घूंसे सह कर सो जाता। इस दिन वो एक बेल के पीछे भागा तो इसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बिठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया, जो सहन के परले सिरे पर बेलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट क्या थी, एक झूला था जिसमें जिसमें नन्ना करीम घुटने सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता था। इसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और इसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। इसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गांव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाई के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ।
اب اس سے پوچھو میں نے اسے کب مارا، میں نے اسے کب کھانا نہیں دیا، کب کپڑے نہیں پہنائے۔ اس بچے کو سمجھاؤ ورنہ یہ گھر گھر کھانے کو مانگتا پھرے گا اور تم شریکوں کے سامنے سر نہ اٹھا سکو گے۔ اس تقریر کے دوران میں کریم نے ایک دو بار آواز دی، میں آ گیا ہوں ابا، میں آ گیا ہوں، لیکن نہ اس کے باپ نے کچھ سنا نہ اس کی خالہ نے۔ جب وہ سانس لینے کے لیے رکی تو کریم ان کے قریب آیا اور بولا، میں تو کب کا بیٹھا ہوں خالہ۔ اس کا باپ حقہ ایک طرف کر کے اس کی طرف بڑھا، کیوں بے، تیری ماں کیا مری کہ تو ہر بندھن سے آزاد ہو گیا؟ گھر گھر میرے گلے ہو رہے ہیں۔ ایک تھپڑ کریم کے منہ پر پڑا۔ اس کے جی میں آئی کہ باپ کے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرے، مگر زبان بے حس ہو کر رہ گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنی کھاٹ کا رخ کیا۔ لنگڑا کیوں رہا ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ کانٹا چبھ گیا تھا جی، کریم نے دردناک لہجے میں جواب دیا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس کا باپ گرجنے لگا، کانٹا چبھ گیا امیر زادے کے، آفت آ گئی اور لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں ہی اڑا دیا ہے۔ ادھر آ، سوئی لے کر دیے کے پاس بیٹھ جا اور نکال اسے۔ کریم اندر جا کر سوئی لے کر آیا، دیے کے پاس بیٹھ کر ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کے ارد گرد کا گوشت کریدنے لگا۔ رہ رہ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، جو اسے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید کر لاتی تھی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، اری ذرا دھیرے دھیرے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو یہ بات یاد آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا باپ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا ہے؟ سانپ نے دست لیا ہے کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائیں اور خالہ کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کی خالہ نے اس کی گردن پر غصے سے الٹا ہاتھ مارا۔ کریم دیے پر جا گرا، دیا لڑک کر اس کی گود میں آ گرا۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ لہراتے ہوئے شعلوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہوا۔ ابا دوڑیو، میرے ابا، میں جل مرا ہوں، ہو ابا۔ اس کا باپ ہو کے اس کی طرح اس کے پاس پہنچا، گھڑے پر گھڑا انڈیلنا شروع کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور اب زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، لالٹین جلائی گئی۔ کریم کا دہنا بازو، دہنی ران اور دہنی پسلیاں پوری طرح جل چکی تھیں، کھال اڑ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹایا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن ملنے کو کہا اور اب لوگ چلے گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسیجا، اسے اپنی بیوی کی مغموم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں سنبھالے بیٹھی آنسو گراتی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گری ہوئی تھیں۔ پھر اس نے تاروں کی طرح اڑتے وقت ایک سمت اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کے ٹیڑھی شاخوں گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنے والدین کی باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کے روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ نکلا، اس کا سارا جسم سو گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا، جس نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور جس کی سوتیلی ماں روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، میرے کریم، کہاں درد ہے تمہارے کہاں درد ہو رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، وہاں میں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ میرے بچے، تم مجھے اس طرح نہ دیکھو، میرے ننھے، اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں درد ہے تمہارے؟ بتاؤ نا۔ ایڑھی پر ابا، ایک نحیف آواز آئی۔ وہاں کانٹا چبھ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہیں تھی۔
وہ بولے جا رہا تھا، ابا یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چبھ گیا، خالہ ذرا سوئی دینا میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدت درد سے بلبلا اٹھا، ہائے میرے بچے، میرے کریم تم جل گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کیا؟ اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت جلد اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم انہیں اٹھا تک نہ سکے گا۔ کریم کو اب آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ اری لانا ذرا کھانڈ لانا، کریم کے منہ میں ڈالوں، یہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ وہ گھی میں لقمہ بھگو کر بولی، اچھا ہو جائے گا، بچے جلتے ہی رہتے ہیں، اکثر تم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اچھا ہو جائے گا کمبخت، تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو؟ ادھر کھانا کھا لو، پروٹھے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ کسان کے بھاری جوتے نے اسے آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی، لقمہ اس کے منہ سے نکل کر فرش پر جا گرا، اس کی کھوپڑی تڑا تڑ جوتے کھانے لگی۔ اس نے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا، لوگ جمع ہو گئے، اسے خاموش کرایا، کسان کو ضبط کرنے کی تلقین کی اور چلے گئے۔ کریم اب چارپائی پر بل کھا رہا تھا، گوشت کے ننھے ننھے پرزے آپ سے آپ گر رہے تھے۔ ساری رات اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ آج صبح ہوئی تو کریم نے گھٹنے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ابا تم مجھے اب مارو گے تو نہیں نا؟ کسان کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے پھوٹ بہے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کہا، نہیں بیٹا۔ کریم بولا، تو ابا ایک کام کرو، گاؤں کی قربی چراگاہ کے اتری کونے پر نیم کے درختوں کا جھنڈ ہے نا، سب سے بڑے نیم کی سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوے کا گھونسلہ ہے، اسے جا کر کچھ پانی اور دانے ڈالاؤ۔ جاؤ گے نا؟ ابھی جاتا ہوں، کریم کے باپ نے جواب دیا۔ لیکن کریم کی ان بے سروپا باتوں کو نیم بے ہوشی پر محمول کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں میرے بچے۔ کریم یہ کہہ کر اٹھا، پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹھی میں ڈال کر گاؤں کی مشرقی چراگاہ کی طرف گیا۔ بڑے نیم کی اونچی ٹہنی پر ایک کوہ گھونسلے سے پر نکالے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھا، کوے کے پاس پانی رکھ دیا، دانے بکھیر دیے۔ کوے کو اٹھا کر دیکھا، اس کا ایک بازو بری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ معمہ نہ سمجھا، اس کا دماغ گھومنے لگا۔ واپس ہوتے وقت ایک شخص نے اسے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، رات کو جلا بس دیے نئے کپڑوں کو آگ لگا دی اور جسم کا دایاں حصہ گل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب اور شرمندہ ہو کر گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو بیٹا؟ جاگ رہا ہوں ابا۔ کوے کا کیا حال ہے؟ اچھا تھا میرے بچے، تمہیں سلام کہتا تھا۔ کریم نے ہنسنے کی کوشش کی، تو میں خود اسے سلام کا جواب دوں گا ابا۔ اب ذرا بیل کھول دو، باہر جانے کا وقت ہو گیا۔ کسان ضبط نہ کر سکا، بے اختیار رونے لگا۔ اپنی نئی بیاہی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی اسے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب بیلوں کے لیے ایک علیحدہ ملازم ہوتا تھا، اور پھر جب کریم کی ماں چل بسی تو ملازم کو نکال دیا گیا اور بیل کریم کے آگے لگا دیے گئے۔ اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ وقتی مسرتوں کے سیلاب میں اس کی اولی محبت اور خاندانی غیرت کا فولادی کلہ جڑ سے اکھڑ کر بہہ گیا تھا۔ وہ روزانہ صبح و شام کوے کے لیے دانہ پانی لے جاتا اور پھر کریم کے پاس بیٹھا رہتا۔ کوئی تیمار دار آتا، اسے کہتا، بلا ناگا صبح حکیم جی آتے ہیں، دوا لگا جاتے ہیں، لیکن کریم کی حالت گرتی جاتی ہے۔ حکیم جی کہتے ہیں کہ روزانہ کوئی اس کے زخموں کو چھیڑ دیتا ہے۔ تیماردار کہتا، کروٹ بدلنے سے کچے زخم چھل جاتے ہوں گے، مگر اس کی تسلی نہ ہوتی۔ کریم کی حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ کریم صبح کو بے ہوش ہوا تو دوپہر تک اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔
اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا، بے مطلب بغیر کسی کام کے اس کے سر کو زانوں پر رکھا، پیچھے دیوار سے سہارا لے کر بیٹھنا چاہا، پاؤں پسار دیے، گھٹنے سکڑ لیے، لیکن اس کے اندر کا غم اندوا اور پیشمانیوں کا دوزخ دہک رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی سکون میسر نہ آ سکا اور اس کی بیوی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر انگریزی صابن سے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتی رہی۔ دوپہر کو کریم نے آنکھیں کھولی، حکیم جی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی، بچہ ہوش میں آ گیا۔ کریم کا باپ دوڑا آیا، کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے پوچھا، کریم بیٹا کیا حال ہے، اب طبیعت کیسی ہے، درد کہاں ہے؟ جواب ملا، ایڑی میں ابا، ایڑی میں درد ہے، ایک لمبا سا کانٹا چھپ گیا وہاں۔ آئینہ دیکھتی ہوئی سوتیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا کل تمہارا کوا پر تول رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ اڑ نہ جائے۔ کریم بولا، تو ابا آج آخری بار اسے ادانے ضرور ڈالاؤ۔ حکیم جی نے کہا، اب بچے کی حالت اچھی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی دیکھ بھال کی تاکید کی اور مٹھی میں دانے دبائے کوے کے گھونسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلیوں میں بگولے کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ چراگاہ میں اس کے پاؤں ہوا میں تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ سورج آسمان کے سینے میں دہک رہا تھا۔ ڈھیروں پر بھیڑیں، بکریاں اور بیل گردنیں جھکائے چر رہے تھے۔ ساری کائنات اونگ رہی تھی۔ کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیم پر چڑھا، گھونسلے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کوے پھر کی آواز پیدا کرتا گھونسلے سے باہر نکلا اور چراگاہ پر اڑتا، کھیتوں پر سے تیرتا، ڈھیروں پر سے لپکتا ہوا لرزتے ہوئے افق میں غائب ہو گیا۔ اس کے حواس معطل سے ہو گئے۔ وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آ رہا، پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم، وہ کوا تو اڑ گیا۔ کریم کے لبوں پر ہنسی کھیل رہی تھی، جیسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مضحکہ اڑا رہا ہے۔ حکیم جی آئے، انہوں نے کریم کی نبض ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے، اسی لیے جابر نہ ہو سکا۔ آپ کے گھر میں کون تھا ملک جی؟ نئی بیوی کے ہاتھ میں لقمہ گر کر پانی کے برتن میں جا گرا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا، لوگوں، میرے بچے کی ایڑی میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسے نکالو۔ نیم کے درخت میں ایک کوا رہتا تھا، وہ آج پربت سے پرے اڑ گیا، اس کو پکڑ لاؤ۔ میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے، ان پر پھاہا رکھو۔ لوگو، تم میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ اگر آپ کی آنکھیں بھی چھلک پڑی ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔